अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वक्त मुल्क में बहुत सी हैपनिंग्स हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनका सियासी क़द इतना ज़्यादा है कि वो बहुत सी चीज़ें बग़ैर जाने भी जब प्रेडिक्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें दुरुस्त भी साबित होती हैं, और कभी कभी उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी जो राय होती है, वो ये तरीक़ाकार सेट करती है कि पाकिस्तानी सियासत में कौन से मोड़ पर कौन सा एक्शन लेना है। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं मेरे पसंदीदा तरीन सियासतदानों में भी शामिल हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो कभी भी सियासत में किसी के ओवर शैडो नहीं हो पाते। वो हमेशा वही बात करते हैं जो कि उनको सही लगती है, चाहे वो जमात से इख्तलाफ की सूरत में हो, या फिर किसी के ऊपर तनकीद की सूरत में हो, या फिर किसी की इस्लाह की सूरत में हो। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि खुद भी बड़ी कदावर शख्सियत है और ये कि खुलकर भी सियासी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं कुछ सियासी चीज़ों पर बात करूँ सर, बड़ा एक अफसोसनाक इंसिडेंट, बल्कि पिछले कुछ दिनों में मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं जो ऑब्वियसली आपकी डोमेन में भी आता है कि आपकी उस पर राय ली जाए। सर, बन्नू में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की कुछ दहशतगर्दों ने, और वहाँ पर तकरीबन 10 फौजी शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ इसी किस्म के इंसिडेंट्स हुए। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि अगर उस पर आप अपना टेक दे दें कि वजह क्या है कि ये जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इससे निपटना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा मल्टी फैसेटेड एक इशू बन गया है। इसमें एक तो इशू है कि अफ़गानिस्तान जो है वो कतई तौर पे इन लोगों पे कंट्रोल नहीं कर हम्म, रहा, और उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए हम्म, इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। बड़ी अफसोसनाक बात है। हम्म, ये हमारे जो फ़ैसले हमने 80 की दहाई में किए अफ़गानिस्तान के मामलात में, अमेरिका का एक पपट बनने का, और उसके बाद जो है 2009/11 के बाद हम्म, फिर हमने दोबारा वही रोल जो है एज्यूम किया। ये उसकी जो है ब्लो बैक है हम्म, उस चीज़ का, कि हमने उन लोगों पे ट्रस्ट किया जो इस ट्रस्ट के काबिल नहीं थे, हम्म, और हमने उनका जंग में साथ दिया। वो जंग कतई तौर पे जहाद नहीं थी, हम्म, वो अमेरिका के मफादात की जंग थी, दोनों दफ़ा, हम्म, पहली दफ़ा भी और दूसरी दफ़ा भी। और हमने वहाँ पे दिया, ठीक है, वहाँ पे उनके अपने लोग जो हैं जो मर्ज़ी हुकूमत बना लें, हम्म, उनका अपना मामला है। लेकिन अब जो सिलसिला हो रहा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये इसमें इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा आ हम्म, गई है। एक तो ये पहलू है जो मैंने अफ़गानिस्तान के हवाले से किया। उसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि हमारी केपी की हुकूमत जो है वो इस से निपटने के लिए डिलिबरेटली, कसदन जो है अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही, क्योंकि वो सियासत में मसरूफ़ हैं, बजाय इसके कि वो अपने सूबे के ऊपर सरहद पार से जो यलगार हो रही है उसको रोकें। वो बार बार जो है पंजाब पे यलगार कर रहे हैं, इस्लामाबाद पे यलगार कर रहे हैं। उन सियासत में या वो अपनी लीडर लीडर की रिहाई के मसले में इतने ज़्यादा वो, आप कहते हैं कि इन्वॉल्व हो चुके खूब हैं। खूब गए हुए हैं, हम्म, कि वो उनको ये एक जो नेशनल मसला है, ये इस नॉट ए प्रोविंशियल इशू, ये दहशतगर्दी जो है। अब देखें, इस माहौल के अंदर, नंबर वन, कि इस मौजू के ऊपर जो है खुल के नहीं बोलते हम्म, पीटीआई वाले। दूसरा ये है कि ये जो एक प्रॉब्लम जो है इसको ड्रैग करके अफ़गानिस्तान से हम्म, पाकिस्तान में लाने वाले जनरल बाजवा है, हम्म, जनरल फैज़ है, और इमरान खान है। ये तीन दहशतगर्दी को ये पाकिस्तान लाने तीन वाले। या मैं ये इन्होंने छुपी छुपाई, मैं अंदर हम्म, की बात नहीं बता रहा हम्म, आपको। ये इसी असेंबली में हमारे हम नेशनल असेंबली और सेनेट वाले बैठे हुए थे, और हम्म, जनरल बाजवा ने और वज़ीर आज़म इमरान खान थे, और जनरल हम्म, फैज़ ने हमें ब्रीफिंग दी कि ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए अगर ये लोग यहाँ पे आएंगे। उनमें वो मुशर्रफ सवाद भी था, मुस्लिम खान और महमूद दूसरे का नाम था, हम्म, जिनके हेड मनी जिनकी जो है करोड़ों करोड़ों पे थी। तो ये बैकग्राउंड है इसकी। लेकिन बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह ताला कल कल जो हम्म, मीटिंग हुई है एपिक्स कमेटी की, उसमें ये रिजॉल्व हुआ है कि फुल जो है ब्लोन जो है इनको इनका कला कमा करने के लिए एक हम्म, ऑफेंसिव लॉन्च होगा। हम्म,
جہاں جہاں بھی یہ ہے، کسی صوبے میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی گاؤں میں، جہاں جہاں بھی ہوگا یہ ٹھیک لیکن اس کے لیے جو ہے صوبائی حکومتوں کا تعاون جو ہے نا وہ بالکل ضروری ہے. اسینشیل ہے، بڑا کرٹیکل ہے. تو اس میں آئی ڈونٹ نو کہ کے پی کی حکومت کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں. کوآپریٹ کرتی ہے. وہ ہر چیز جو ہے اپنی لیڈر کی رہائی کے ساتھ تھی کر دیتے ہیں. اچھا میں سر معذرت کرتا کلامی کی، لیکن اب جس طرح آپ نے بھی اپیکس کمیٹی کا ذکر کیا ہے، میں اسی سے جڑا ایک سوال کر لیتی ہوں کہ پھر میں اس کے بعد سیاسی ان کی جو موومنٹ ہے اس پہ بھی آؤں گی. ایپکس کمیٹی کے حوالے سے آپ نے بھی گفتگو کی ایک پلیٹ فارم پر، آپ نے کہا کہ اس میں گنڈا پور صاحب بھی تھے. اوبویسلی ان کی تمام ریزرویشنز اپنی جگہ، تنقید بھی کرتے ہیں، بات بھی ایسے کرتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے پھر ان سے کمیونیکیٹ کرنا سرکاری سطح پر. لیکن کل آپ نے کہا کہ انہوں نے بنیادی فوکس ٹیررزم کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کچھ تھوڑی بہت بات خان صاحب کی رہائی کے اوپر بھی کی. وہ کیس انہوں نے لڑنے کی کوشش کی جو وہ چاہ رہے تھے بات کرنا، جو وہ اپنی پارٹی کو ایک ایشورنس دے کے آئے تھے کہ وہ خان صاحب کی اور 24 نومبر کی بات کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے وہاں پہ 24 نومبر کے حوالے سے کوئی بات احتجاج کے حوالے سے بالکل ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے. ہو سکتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علیحدگی میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہوں. مجھے اس پہ کوئی اس کا علم نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے یہ کہا انہوں نے کہ جی بہت تشکیلیں آ رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنے وہ تیار ہیں یا کتنے انہوں نے جو ہے وہ جو ان کی پارٹی جو لے کے آئی، ان کا لیڈر جو لے کے آیا دہشت گردوں کو یہاں پہ، اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، عام شہریوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ان کی کیا تیاری ہیں، اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اختلافات جو ہیں، جو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ وہ اس میں کوئی انہیلدی بات نہیں ہوتی، ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، شدت بھی آتی ہے ان میں. لیکن ایک معاملہ جو ہے نا، مجھے بتائیں کہ پچھلے جب سے ان کی حکومت گئی ہے کس شخص نے جو ہے کوئی نیشنل ایشوز کے اوپر بات کی ہے، انکلوڈنگ عمران خان. کل بھی ان کا بیان آیا ہوا تھا، پرسوں بھی بیان آیا ہوا تھا، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپریٹ ہوتا ہے. کبھی ان کی بیگم صاحبہ ان کا بیان لے کے آتی ہیں، کبھی ان کی بہنیں بیان لے کے آتی ہیں، کبھی میڈیا والے اندر ان سے بیان لے لیتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپریٹ ہو رہا ہے. لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر کب ان سوائے اپنی رہائی کے یا اپنے مقدمات کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. جو ہے بڑے لیڈر جو ہے بہت بڑا ان کا جو ہے دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن جو کاز کے لیے، جو کاز جو ہے سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، ان کی ذات کے لیے نہیں ہو رہی. انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کی بات کی ہے، سیاست کی یا سیاسی مقاصد کی یا ملک کی ترقی کی یا کو معیشت کو تباہ کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اللہ کا فضل ہے، معیشت جو ہے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. سیکورٹی پرابلمز ہماری ہیں، ان پہ کوئی ان کا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرنی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایک قوم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پہ کھڑی ہو، ان کے ہمارے بچے لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان لڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی بند لڑ رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، روزانہ پیش کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. بات جو بھی کرتے ہیں وہ بھی اندر سے یہ کرتے ہیں کہ میری بیگم کے خلاف کیس بنے ہیں، میرے خلاف کیس بنے ہیں، مجھے رہا کیا جائے، 26ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کی جائے، الیکشن جو ہے ریورس کیے جائیں. اس کے علاوہ کسی اور ایشو کے اوپر ان کی ذات جو ہے، ان کی ساری سوچ کا، ان کی سیاست کا جو پیوٹ ہے، جو محور ہے، ان کی اپنی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی سیاسی مقاصد جو ہے کبھی میں نے تو نہیں دیکھے، نہ اسمبلی میں دیکھے ہیں. اسمبلی میں تو خیر آتے نہیں تھے. لیکن اسمبلی میں تو معذرت ان کی اپنی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ موجود ہیں نا، ان کی ریپرزنٹیشن میں، ان کو ان چیزوں کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں، دینا انہوں چاہیے. نے کبھی اس چیز پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. وہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں. ہم بھی قید تھے، یہ تو 1.25 سال ہوا ہے. حمزہ شہباز شریف 2 سال قید رہا ہے، سعد رفیق 2 سال قید رہا ہے، اس کا بھائی 2 سال قید رہا ہے، میاں نواز شریف قید رہا 1.5-2 سال، میاں شہباز شریف قید رہا، مریم قید رہی، پورا خاندان، بھتیجا، ایک اور بھتیجا عباس قید رہا، پورا خاندان قید تھا. لیکن ہم نے نیشنل ایشوز کو پرسو کرنا جو ہے نا،
جو ملکی مفادات ہیں وہ نہیں چھوڑا. We didn't give up. ٹھیک ہے ہم احتجاج بھی کرتے تھے لیکن صرف جو ہے آپ بانی پی ٹی آئی کی اور ان کی بیگم بھی جو ہے یہی ہے اب 10-10 20-20 ہزار بندے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, ساتھ پیسے کی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, یہ ساتھ انڈرسٹینڈنگ کھانے کے بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ کھانا بھی لے کے آنا, یہ بھی کرنا وہ کرنا. اچھا 2 چیزیں ہیں سر. دیکھیں آپ نے جس طرح بات کی یہ اوبویسلی تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ جیل فیس کی, لیکن اب خان صاحب کے مسائل یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کبھی میری لائٹ بند کر دیتے ہیں, کبھی اخبار بند کر دیتے ہیں, کبھی ٹریڈ مل لے لیتے ہیں, کبھی دیگر مسائل. کس جیل میں ٹریڈ مل ملتی ہے سر دی کیوں گئی تھی نہیں, پہلے میرا تو؟ مطلب ہے وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے, بالکل آپ کا جائز بنتا ہے یہ پوچھنا دی کیوں گئی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے میں پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہی ایکسپیرینس رہا ہے. مریم نواز سخت جو ہے نا گرمی کے دن تھے, ململ کے دوپٹے جو اصل ململ جو ہوتی ہے اس کے دوپٹے پانی میں بھگو کے سر کے اوپر رکھتی تھی جب ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا. نہیں جب جیل میں تھی, ٹھیک, ہیٹ سٹروک نہ ہو جائے. جب ان والدہ فوت ہوئی وہ بھی جیل میں تھی, اس کا والد بھی جیل میں تھا, دونوں میں باپ بیٹی جیل میں تھے جب ان کی والدہ فوت ہوئی ہے. میں ملنے گیا وہاں پہ, جب اطلاع ملی تو ہمیں الاؤ کیا گیا کہ آپ مل لیں آ کے. میں ملنے گیا ہوں شام کے وقت مغرب سے پہلے تک, تو وہ یہ کہیں نہیں بتاتے کہ انہوں نے میاں نواز شریف نے کس طرح جیل کاٹی. ان کو تو کولر ملا ہوا ہے, تصویروں کے اندر آپ کو ڈیزرٹ کولر بھی نظر آ رہا ہے, ٹریڈ مل نظر آ رہی ہے. وہ پھر کیوں کہتے تھے اے سی اتروا دوں گا؟ ہاں خان صاحب کیوں کھڑے ہو کے کہتے ڈرامہ تھے؟ کوئی اے سی تو لگا ہی نہیں ہوا تھا. اور وہاں پہ وہ جو بیوقوف لوگ بیٹھے تھے جلسے کے اندر, جنہوں نے 10-15 سال سے پاکستان میں نہیں آئے اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستانیت کا جو ہے پرچار کر رہے ہیں, پاکستان کے جو ہے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں. امریکہ کے خطاب کی بات کر رہے ہیں. میں امریکہ کی خطاب کی بات کر رہا ہوں, اور وہ ان کو they have absolutely no clue کہ پاکستان کدھر بس رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اور رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے, ماں باپ فوت ہو, ان کے بیبی نہیں آتے, جائیداد جگہ بٹوارا کر کے تو واپس چلے جاتے ہیں. یہ ٹوٹل سٹوری ہے ان لوگوں کی. آپ بھی رہی ہوئی ہیں وہ, آپ کو بھی بالکل, لیکن تبصرے ضرور کرتے ہیں, لیکن صرف تبصروں کی حد تک ہوتا ہے. اچھا پھر 24 نومبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ اب ایک چیز اس میں صرف میں اضافہ کروں گی کہ کل یہ خبر بڑی فلوٹ کرتی رہی کہ بڑی اہم حکومتی شخصیت, یہ تو پہلے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ پی ٹی آئی حکومتی شخصیت سے بات کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کوئی رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں نہیں, لیکن حکومت سے تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. کل بھی انہوں نے ایک وہ بیان جاری کیا کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو پھر حکومتی شخصیت سے کیسے بات ہوگی؟ ان کی ساری جو ہے عزت آبرو جو ہے ان کی نظر میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں, چاہے وہ 90 کی دہائی میں ہوں, چاہے وہ مشرف کے وقت میں ہوں, چاہے وہ ظہیر الاسلام کے ساتھ ہوں, پاشا کے ساتھ ہوں, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی نام لے لیں آپ, اسے جنرل باجوہ کے ساتھ ہوں. جنرل باجوہ کو تو باپ بنا لیا تھا انہوں نے, باپ بیٹا بن گئے ہوئے تھے. باقی صاحب کو بھی کہتے تھے کہ یہ قوم کا باپ ہوتا ہے جو ہے, تو یہ پوری قوم جو ہے جو 20 کروڑ 22 کروڑ بندہ جو ہے ان کی ولدیت میں یا ان کی اس میں دے دیا تھا انہوں نے. تو اب یہ حساب لگا لیں کہ یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں کیا کوالٹی ہے. I feel sad, ہماری اس کے ساتھ اپوزیشن رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے بہت چیزیں فیس کی, لیڈر کی پھانسی فیس کی, شہادت ہوئی اس کی, بی بی کی شہادت ہوئی. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس کی کمپیریزن کریں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت اور بی بی کی شہادت کو, اگر آپ کمپیئر کریں پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی تو ولیمے پہ آئی ہوئی ہے. وہ تو بشرا بی بی صاحبہ کو کلثوم نواز صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کی کیمپین سے اور سٹرگل سے کمپیئر کر رہے ہیں. اچھا اس پہ تو میں بعد میں آتی ہوں نا, لیکن یہ 24 نومبر کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکے گا؟ میرے نہیں خیال کچھ ہوگا. نہیں بات چیت ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں یہ کل تک کا دن امپورٹنٹ ہے. تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایکسکیوز ملے اور ہم جو ہے اس کو کال آف کریں. ابھی انیشیٹ ہوئی ہے بات چیت یا نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ کل ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کوئی عزت آبرو کا راستہ رائے فرار دی جائے. لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا؟ نہیں, میرا تو کل کی میٹنگ کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا,
تو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کے لیول پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ بات ہو رہی یا رابطہ کیا ہو. بات چیت کرنی ہو تو بات چیت کیا ہونی ہے, ترلا ہی ہے نا جو کرنا ہے انہوں نے. نہیں, گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہا یہ گیا ہے کہ اسپیشل میسج انہوں نے دیا ہے خان صاحب کو کہ یہ احتجاج پوسٹ پون کر دیں, اور اپیکس کمیٹی میں بھی کل کسی اہم شخصیت نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اپیکس کمیٹی میں کی جتنی بھی میٹنگیں میں نے اٹینڈ کی ہیں لاسٹ کپل آف ایئرس, اس میں میرا خیال ہے جتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس میٹنگ میں کل بات ہوئی ہے اباؤٹ ایوری تھنگ, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے متعلق کلیئرٹی کے کہ کیا ہم نے کرنا ہے ایز اے نیشن, کیا ہمارا وے فارورڈ ہے, ہم نے کس طرح دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح ہم نے مینلی جو تھی یہ جو نیشنل ایکشن پلان جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے فوکس تھا. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو بار بار جو ہے پنجاب پہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں, اب دیکھیں وہ اگر جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں, اگر کوئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر کرے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اب وہ جو جہاں سے جلسے سے غائب ہو جاتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے 24-24 گھنٹے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں, وہ بالکل سیٹنگ ہے ان کی اور عمران خان کی, اور عمران خان نے اس کو ایک کانٹیکٹ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں. تو پھر تو سر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ اور گنڈا پور صاحب ایک پیج پہ ہیں, تو پھر یہ لڑائی کس بات کی ہے؟ نون لیگ کو تنگ کرنے کی لڑائی ہے؟ نہیں, کوئی پیج وغیرہ جو ہے وہ میرا خیال ہے پیج ہی نہیں ابھی بنا جن کے اوپر وہ ایک پیج پہ ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں تو پھر اس کا مطلب وہ ایفرٹس کر رہے ہیں, صرف گنڈا پور صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں. اب وہ 3 ڈیمانڈ جو ہیں دیکھیں, ویسے تو سر 4 ڈیمانڈ ہیں, لیکن ایک ہے آئین کی اصل شکل میں بحالی, وہ میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں, لیکن ایک ڈیمانڈ جو ہے جو ان سے ڈیمانڈ جو ہم کر رہے ہیں, ہاں وہ کیا ہے کہ آپ 9 مئی کا جو ہے نا, دیکھیں آپ یہ 9 مئی پہ اپولوجائز کریں, اپولوجائز نہیں کریں, اس کی پروسیکیوشن ہو, اس کی پروسیکیوشن ہو, جو لوگ کلپریٹ ہیں ان کی پروسیکیوشن ہو. اگر امریکہ میں ہو سکتی ہے, برطانیہ میں, یہ فوجی عدالتوں کے حق میں اتنے نعرے اور اتنی تقریریں کرتے تھے, اسٹارٹنگ فرام وہ کیا مراد سعید صاحب سے لے کے عمران خان خود, باقی لیڈرشپ جو ہے, کہ وہ تو صدقے واری ہوتے تھے فوجی عدالتوں کے, اور وہ اب کہتے ہیں جب اپنی باری آئی ہے تو کہتے فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے. جب لوگوں کی باریاں, اور ان کی حکومت کے دوران جو ہے وہ ایک بچہ جس نے جنرل باجوہ کے متعلق کچھ کہا تھا, اس کو 5 سال قید ہوئی تھی. اس کا باپ فوجی تھا, سرونگ فوجی تھا اس کا باپ, اس کو قید ہوئی. میں آپ کو جواب دوں, 8-10 کلپ ہیں کسی نے ماضی میں جو انہوں نے خطابات کیے, یہ خطابات کیے ہیں, اور فوجی عدالتوں بننے دیں. فوجی عدالتیں قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے مقدمے چلیں. بغاوت تھی, اور بغاوت جس طرح ٹریٹ ہوتی ہے تمام ملکوں میں, چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو, وہاں تو سویلین اداروں پہ حملہ ہوا تھا نا, یا برطانیہ میں بھی, اور انہوں نے 36-37 گھنٹے لگاتار 44 آورز لگاتار عدالتیں بیٹھیں, اور انہوں نے 1000 کچھ لوگ جو ہے 1100-1200 لوگوں کو کنوکٹ کیا. اس میں ایک 11 سال کا بچہ تھا, اس کا لائر آیا, اس نے کہا یہ 11 سال کا بچہ ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں. جج نے نہیں چھوڑا, اس کو قید ہوئی 4 سال. تو یہ کیا کہ میرا مطلب ہے کہ ادروائز جو ہے ہم وی آر ان جس کو کہتے ہیں نا, ہم کھائی میں گرے ہوئے ہیں. جو حالات ان کے زمانے میں رہے اور جس کا ابھی بھی ہم بھگتان کر رہے ہیں, وہ اور جن ملکوں کا یہ مثال دیتے ہیں ان میں یہ ہو رہا ہے, اور قانون اور قاعدے کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں قانون اور قاعدے. انہوں نے ریپڈ عدالتیں بنائیں, کورٹس بنائیں, امریکہ نے اسپیشل کورٹس بنائیں, برطانیہ نے بنائیں. اب کہتے ہیں اب تو شکلیں بھی سارے سب کے سامنے. میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کور کمانڈر کے گھر کے باہر تھے, یا یہاں پہ جو شہریار افریدی تقریر کر رہے تھے, فلانا بھائی بھی آ رہا ہے, فلانا بھائی بھی آ رہا ہے, اور وہ ولیمے پہ گئے ہوئے تھے. کس بات کے لیے گئے ہوئے تھے کور کمانڈر کے گھر کے باہر؟
اور پھر آگ لگائی گئی. یہاں بھی جو کچھ ہوا, جو فیصل آباد میں ہوا, جو میاں والی میں ہوا, چکترا میں ہوا, لیکن اب مردان میں 24 ہوا. کو بھی آپ کو لگ رہا ہے, میں بریک سے پہلے کوئکلی جاننا چاہوں گی کہ 24 کو اگر جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 10-20 ہزار بندہ ہمارا اسلام آباد پہنچ چکا ہے, پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہے لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ پہنچ چکا ہے, تو اگر ان کیس آنے یہ کی پہلے بھی انہوں نے یہ ٹیکٹکس استعمال کیے تھے کہ 2-3 ہزار بندہ جو ہے وہ آ کے لوگوں کے گھروں میں آ کے ٹھہر گیا تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا جو جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی اس کے بعد 2-3 مہینے بعد انہوں نے جلغار کی تھی. یہاں پہ لوگ موجود تھے. اب تو سردی ہو گئی ہے, رات کو ہو سکتا نہ ٹھہر سکیں گے. پارکس میں بھی سوئے ہوئے تھے اس وقت لوگ جو ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 ہزار بندہ جو ہے انہوں نے لا کے رکھ دیا ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ صرف ایک صوبہ نکلا ہے. جتنی دفعہ بھی انہوں نے جلغار نکلی ہے, کے پی سی لے کے آئے ہیں لوگ, جو لے کے آئے ہیں سپورٹ ہوگی, میں اس سے انکاری نہیں ہوں وہاں پہ. لیکن اس میں سرکاری املاک جو ہے استعمال ہوئی, گاڑیاں استعمال ہوئی, سرکاری ملازم استعمال ہوئے جو یہاں پہ آئے. پھر یہاں پہ گاڑیاں اور یہ ساری کرینے شرینے چھوڑ کے بھاگ گئے. جس طرح میدان جنگ سے بھاگتے نا لوگ, جو ہے کوئی ٹینک پیچھے چھوڑ جاتا ہے, کوئی توپ پیچھے چھوڑ جاتا ہے, کوئی اور بندوق چھوڑ جاتا ہے, اس طرح بھاگے ہیں. اور یہ سارا کوریوگراف تھا. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ طے تھا کہ انہوں نے وہاں سے بھاگنا ہے, اس کے بعد وہاں آنا ہے, اس کے بعد کوسار جانا ہے, پھر پہاڑ پہ چڑھنا ہے, پھر ادھر. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بڑے بڑے نورے لوگ دیکھے ہیں, لیکن اتنا زیادہ کمپرومائزڈ آدمی. اور ساری کمپرومائزڈ جو ہوا ہے یہ چیف منسٹر کے پی جو ہے, اٹ از ود دا کنائیونس, ود دا پرمیشن, ود دا بلیسنگز آف عمران خان. اور اسی لیے وہ ان کا ٹرسٹ بھی بہت زیادہ ان پہ. میں اسی پوائنٹ سے دوبارہ اپنی ڈسکشن کو شروع کروں گی. خواجہ آصف صاحب ہمارے مہمان, ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. خواجہ آصف صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. خواجہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے جس طرح آپ نے بھی 24 نومبر کی بات کی کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے, تو میں عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے یا پنجاب کی طرف آئیں گے تو پھر ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ ایک اور 9 مئی کی صورتحال پیدا ہو جائے, اور یہ پی ٹی آئی افورڈ کر سکے گی؟ وہ چاہتے ہیں 9 مئی دوبارہ گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں, دوبارہ کرنا چاہتے ہیں 9 مئی جو ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. عظمہ نے اگر کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ بالکل 9 مئی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن 9 مئی جو پلان تھا اس کا اسکرپٹ پہلے کا تیار ہو چکا تھا. اور کل نصرت جاوید صاحب آئے ہوئے تھے اس پہ ٹویٹر پہ یا کسی اور پہ, میں فیس بک پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ مقدمہ جو ہے جنرل فیض کا, اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور کارروائی مکمل ہو چکی ہے. یہ باقاعدہ جو ہے ملٹری جو انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے, اس کا اسکرپٹ پہلے سے تیار تھا 9 مئی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. اور وہاں پہ لوگوں کو اس طرف ڈائریکٹ کیا گیا. جہاں پہ بیریکیڈز ہوتے ہیں کنٹونمنٹ وغیرہ میں جانے کے, وہ اٹھائے گئے باقاعدہ. اس کا مطلب ہے کہ اندر لوگ ایسے موجود تھے جن اس وقت جنرل فیض نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہو, اور لوگ جو سمپتھائزرز ان کے ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہو, جن کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا, فوری ایکشن لیا گیا. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیے یہ سارے حملے جو ہیں. تو یہ پلیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی 9 مئی کو, یا پولیٹیکل پریس نہیں تھی. یہ باقاعدہ ایک بغاوت تھی جس میں دیکھیں آپ کسی سنیما پہ ٹرائی ہوتا ہے نا کہ سنیما جلا دیا, کہیں کاریں جلا دیں, کہیں گورنمنٹ کا کوئی دفتر جلا دیا, کوئی تھانہ جلا دیا. آپ AFIC میں جو ہارٹ کا جو اسپتال ہے اس کو اٹیک کر دیا کیونکہ فوج کا اسپتال ہے. اسپیسیفکلی اینی تھنگ جو شناخت ہو فوج کی, چاہے وہ ان کا ہاسپٹل ہے, چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر ہے, چاہے وہ GHQ ہے, یا پنجاب ریجمنٹل سینٹر ہے, یا ایئر فیلڈ ہے میاں والی کی, یا ISI کا دفتر فیصل آباد کا, جس سے کوئی لنکیج جو ہے آرم فورسز کا بنتا ہے, آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا. آپ ان کی زیر سایہ جو ہے اقتدار میں آئے. آپ کا اقتدار, ان کے عمران خان کا اقتدار جو ہے, عمران خان نے ان کی گود میں پرورش پائی, سیاسی پرورش. باقی تو
وہ اس کے ان کی پھر انہی لوگوں کی جو ہے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اس نے, بیکاز ہی تھاٹ کہ یہ راستہ ہے میری واپسی کا, کہ یہاں بغاوت ہو, فوجی بغاوت ہو, فرام ود ان دا انسٹیٹیوشن بغاوت ہو. اور اس میں فیض نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا پرابلی, میں آئی کین اونلی گیس ایزیوم کر سکتے ہیں فیض نے, کیونکہ وہ ISI کے چیف رہے ہوئے تھے, وہ سارا میکنزم جانتے تھے, ہر چیز جانتے تھے. پلاننگ جو ہے وہ فوجیوں کی ٹریننگ میں شامل ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح حملہ کرنا ہے, کس طرح کون سے سافٹ ٹارگٹس ہیں, کون سے ہارڈ ٹارگٹس ہیں. آپ نے ایک جو انڈیا چاہتا ہے وہ آپ نے وہ کر دیا 9 مئی کو. ہاؤ کین اینی تھنگ, یہ تینوں ڈیمانڈیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں, ان میں سے ایک ڈیمانڈ بھی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی جب تک 9 مئی کا جو ہے فیصلہ نہ ہو. لیکن سر اب بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک ڈیمانڈ رکھ رہی ہے, وہ 3 رکھ رہے ہیں, لیکن اب جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے 9 مئی کی بات بھی نہیں کر رہے. ہاں, وہ تو کہتے ہیں سیاسی قیدی ہیں, یہ وہ سیاسی قیدی ہیں, اور وہ جی آپ دکھائیں چہرے, اب تو دکھا بھی دیے انہوں. وہ ایک خاتون ان کی ورکر ہے, وہ تقریر کر رہی ہے, بلا رہی ہے, یاسمین راشد صاحبہ بلا رہی ہیں, لوگوں کو آوازیں دے رہی ہیں. اچھا, وہ ان کی ایک اور ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں وہ منع کر رہی ہوتی ہے. لیکن چلیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن چاہتے ہیں. اب آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جیسے بشریٰ بی بی صاحبہ کا ذکر کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایک انڈرسٹینڈنگ شاید ہوگی جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے KPK کے CM کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے, اور میں نے اس میں کردار ادا کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو خواتین کی رہائی ہو رہی ہے PTI کی, یہ کیا انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہی ہے, اور حکومت کو اس سے کیا باہر رکھ کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں؟ آپ تو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں ولنگ ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, میں کوئی حتمی اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, رائے کیا ہے, میں آپ کی صرف رائے جاننا چاہ رہی ہوں. لیکن جب تک 9 مئی کا جو ہے کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی, تب تک جو ہے ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. تو پھر تو سر اس کا مطلب ہے پھر 24 نومبر کو وہ نکلیں گے پھر, کیونکہ حکومت تو اپنی 9 مئی کا جو ہے they will have to confess کہ یہ بغاوت تھی, اور جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. وہ سلیکٹیو قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کیا ہے, اور فلاں تو نہیں تھا, فلاں تو نہیں تھا. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یاسمین راشد ٹھیک ہے انہوں نے لیڈ کیا ہو سکتا ہے, لیکن وہ ڈسٹرکشن جو ہے, جو حملہ جو ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, لیکن there will be many others جو اس میں شامل تھے. آپ مجھے بتائیں, میں ایئر فیلڈ جو ہے میاں والی میں, اس میں حملے کا کیا تک بنتا ہے, یا GHQ جو سمبل ہے ہماری دفاع کا, اس میں جا کے کیا عمل ہو, یا ریجمنٹل سینٹر ہے چکدر یا مردان میں FC کا ہیڈ کوارٹر وغیرہ جو ہے, ان پہ کیا بنتا ہے؟ وائی آپ کسی چیف منسٹر کے گھر پہ حملہ کر دیں, چلے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پولیٹیشن, آپ پالیٹکس میں ہے نا, فورسز کو اٹیک کرنا جو تھا بڑا لیتھل تھا. بالکل. اچھا, اب تھوڑا سا سر ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ کہ ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے, ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز ختم ہوتے ہیں, ہمیں باہر سے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. دوسری طرف بشریٰ بی بی صاحبہ کا کیس ختم ہوا, وہ پولیٹیکلی نان ایکٹیو, اور ہمیشہ سے خان صاحب کہتے تھے یہ تو گھریلو خاتون ہے, چادر اور 4 دیواری آپ نے پامال کی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی پوری پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ اس بنیاد پہ ٹکٹ ملیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا کوئی سین ڈیسیجن تھا ان کا باہر آنا, اور اب وہ وہی سب کچھ کر رہی ہیں جو ان کو خان صاحب کی طرف سے گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ میرا دیکھیں, اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی قیادت کو عمران خان تھرو آؤٹ کہتا رہا ہے کہ یہ ایک خاندان جو ہے مسلط ہے پارٹیوں کے اوپر, اور اس چیز کو کنڈیم کرتے رہے. اب آپ بتائیں کہ فور فرنٹ پہ یا ان کی بہنیں ہیں یا ان کی بیگم ہے, کوئی تیسرا بندہ مجھے بتا دیں. تو اب چوتھا بندہ یہ نورا ہے, KP کا چیف منسٹر, وہ نورا ہے, وہ جسٹ گو بٹوین, جو شادیوں کے جو انویٹیشن نہیں دیتے ہمارے چھوٹے شہروں میں جا کے لوگ, اس ٹائپ کا بندہ ہے, پیغام رسانی کے کام کر رہے ہیں. پیغام رسانی کا کام کر رہا ہے. ہم ان کو بلوارا کہتے ہیں, پنجابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کو بلوارا کہتے ہیں, کہ جو پیغام رسانی کرتا ہے, جو بلاوے دیتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اس سے زیادہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے. خیر صوبے کے اندر تو وہ اس طرح نہیں ڈیلیور کر پا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو, لیکن چلیں پھر بھی. اچھا, اب ایک اور ہم پہلو سر, کیونکہ وقت تھوڑا سا پروگرام کا ہمارے پاس محدود ہے, یہ جوڈیشری میں جو کچھ ہوا ہے, یہ مطلب بلاول صاحب نے کہا کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم یہ کر ہی نہیں سکتے تھے, جو پورا ایک چینج لے کے آئے ریفارمز کی صورت میں, بلز کی صورت میں.
یہ ضرورت اب کیوں پیش آئی؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارا پروجیکٹ تھا یہ، نون نے خاموشی سے کروایا لیکن بڑے طریقے کے ساتھ وہ ٹارگٹ آپ لوگوں نے اچیو کیا کہ پورے ریفارمز لے آئے، لیکن کیوں، ضرورت کیوں تھی اس کی؟ دیکھیں اگر آپ جوڈیشری کی پرفارمنس دیکھیں، میرا خیال 2.6 یا 2.7 ملین کیسز پینڈنگ ہیں، جس میں سپریم کورٹ میں میرا 60 سے زیادہ ہیں، 60,000 سے زیادہ، ہائی کورٹس میں جو ہے وہ لاکھوں میں ہیں، اور وہاں پہ لوور جوڈیشری میں ملینز میں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ ہائی پروفائل کیس جہاں پہ ٹکر چل سے ہوں ان کو فوراً لے لیا جاتا ہے۔ ہر بندے کو پبلسٹی کا شوق ہوتا ہے، جس طرح ہم سیاستدان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ ٹکر چلیں، ہم آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں، چلو شام کو جو ہے ہم لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ کیا یہ فضول باتیں کر رہا ہے، یا اچھی باتیں کر رہے ہیں یا بری باتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہونا اس سے زیادہ عزت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سیاستدان ہوں نا، اللہ کا فضل رہا ہے، اللہ نے میرے پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، اللہ مجھے معاف کریں، لیکن میں وہ انڈسپیوٹڈ ایک سینکٹیفائڈ ایک تقدس والا عہدہ میرا اتنا نہیں ہے جتنا سپریم کورٹ کے کسی جج کا، قاضی کے عہدے پہ فائز ہیں، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ قاضی کا عہدہ جو ہے، آپ منصف کے عہدے پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ بیسیکلی جو ہے کہ وہ منصف کا عہدہ جو ہے وہ اس کا بڑا تقدس ہے، بہت تقدس ہے۔ آپ کا خیال ہے یہ تقدس تھا؟ یہ جو ٹرکاں والا جو تھا، ایک جج تھا، پتہ نہیں کیا نقوی کیا نام تھا، مظاہر نقوی صاحب، وہ اس کو نام ہی ٹرکاں والا انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ پھر اجاز الحسن جو ہے ایک دن خاموشی سے غائب ہو گئے، صرف ان کے خلاف درخواستیں آنے والی تھی، وہ اس لیے غائب ہو گئے۔ آپ حساب لگا لیں کہ ان کے ماضی میں یا ان کے حال میں یا ان کے مستقبل میں کیا کیا چھپا ہوا ہے کہ وہ کسی نے دکھایا تو انہوں نے کہا جی معافی، ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری جوڈیشری کو ابھی بھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے نیچے جو جوڈیشری جو ہے، لوگ خجل خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، عورتیں بچے جو ہے عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، سول لوگوں کے مقدمے جو ہے جائیدادوں کے 3 نسلوں کے چل رہے ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ سر اس سے تفریق زیادہ نہیں ہوگی؟ جس طرح جو سینئر ترین ججز کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ آپ سارے مقدمات ہی آئینی بینچز میں آپ لے کے جا رہے ہیں، کچھ سپریم کورٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ پھر کل جو بینچز بیٹھے انہوں نے کہا جی اسی کوئی فل کورٹ سمجھے۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایک ریزسٹنس جسٹس یا میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل کوالٹی جو ہے نا ہماری اشرافیہ کی، چاہے وہ ہم سیاستدان ہیں یا جج ہیں، یہ جو یا آپ بیوروکریسی ہے، میں سویلین کی بات کر رہا ہوں۔ فوج جو ہے میرا خیال ہے جس طرح وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں، وہ پچھلے ہفتے وہ بچہ شہید ہوا ہے آفیسر، اس نے 2 دن پہلے اپنے دوست کو کہا ہے کہ میں شہید ہو گیا، تو دوسرے نے کہا کہ تم میرے ساتھ قبر کی جگہ رکھنا، اس طرح کی بات۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا سیلف لیس۔ مجھے تو لالچ ہے نا کہ میری پبلسٹی ہو، میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوں، میں منسٹر بنوں، یہ کروں۔ ان کا مطمع نظر جو ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے قوم کی دفاع میں جو ہے نا، اگر ہماری جان چلی جائے تو یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جس طرح فیض نے کہا ہوا ہے۔ تو جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ نہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے یہ سارا سازش کو کب کی ہوئی تھی اور ان کو امیدیں تھیں کہ ہم نے کل آنا ہے اور اکتوبر میں یہ ہو جانا ہے، اکتوبر میں وہ ہو جانا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی صحیح ڈیمانڈ کری؟ ہم نے بار بار کہا ہے، اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ یہ آپ ہمیں 3 نام کا پینل دے دیں، ہم اس میں سے کوئی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی کو رکھیں، ایک ہی نومینیٹ کرتے ہیں، ایک ہی نام جو ہم نومینیٹ کریں اسی کو رکھیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے اگر جو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ہی بات کر لوں گا کہ بھئی کوئی انٹرم ارینجمنٹ ہم خود کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تاکہ گاڑی تو چلے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی۔ بالکل ٹھیک۔ اور بعد میں جو اگر کوئی انہوں نے ہماری بات مان لی کہ 3 نام دے دیے، تو اس وقت پیپلز پارٹی اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے، دینے ہوں گے دے دیں گے، نہیں دینے ہوں گے نہیں۔ اچھا سر، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن جاتے جاتے کسی نئی ترمیم کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ 26ویں بھی سیٹل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا جی 27ویں لانی پڑے گی۔
نہیں بات دیکھیں وقت کے ساتھ 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 جو ہے قانون اور آئین کا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں بھی اجماع کی جو ہے نا ایک وہ کنسنسس کی ہے کہ جی اگر کسی وقت جو ہے جو بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو آلٹر کیے بغیر جو ہے آپ کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں. دیٹس ون سورس آف اسلامک لا جورسپروڈنس کا. تو یہ سر جو ایک بل آیا تھا سروسز چیفز کی مدت ملازمت اور جو ٹینیور تھا بڑھانے کا، یہ بھی آپ کو خیال میں وقت کی ضرورت تھی؟ کیوں محسوس کیا گیا کہ 5 سال کیا جائے؟ دیکھیں یہ سارے بہت سے ممالک میں یہ ٹرم موجود تھی. 5 سال یہ 5 سال کی ٹرم موجود تھی اور پاکستان میں بہت سے عہدوں کی ٹرم جو ہے وہ 5 سال ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ سنکرونائز ہونا چاہیے تھا، پہلے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے ہم ایکسٹینشنیں دے کے سنکرونائز کرتے تھے تو ہم نے اس کو کوڈیفائی کر دیا ہے. دیکھنا کیانی صاحب محترم کو دی، باجوہ صاحب محترم کو دی، مشرف صاحب نے اپنے آپ کو دی، کئی لوگ خود لے لی ضیاء صاحب نے اپنے آپ کو دی ایکسٹینشنیں دیں، ایوب خان نے اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دیں. یہ 3 آرمی چیفز نے خود اپنے آپ کو اور 10 سال 11 سال بیٹھے رہے. باجوہ صاحب جو ہے ان کو ہم نے بھی ووٹ دیا تھا، تو اللہ ہمیں معاف کرے جو ہم نے کہا، تو ان کو 3 سال جو ہے ہم نے اور دے دیے. کیانی صاحب کو پیپلز پارٹی نے 3 سال دیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک انوملی تھی، اس کو ہم نے ریگولرائز کر دیا کہ آپ نے اگر یہ چیز جو ہے، بعض چیز ہوتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے کہ غلط العام، کہ آپ بار بار وہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو بہتر ہے اگر غلط بھی ہے تو اس کو آپ کسی نہ کسی شیپ میں اس کو کوڈیفائی کر دیں اس چیز کو. آپ کے ملک میں 75 سال کی ہسٹری میں تقریباً 33-34 سال جو ہے وہ ایکسٹینشنوں میں گزارے، بلکہ 35-36 سال گزارے چیفز نے. تو اگر 5 سال ہوگی میں سمجھتا بڑی سے تینوں کی ہوئی ہے. پہلے تو ایک کی ہوتی تھی. میں آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو میں گیا کامرا گیا تو میری تصویر انہوں نے میرے ساتھ گروپ کھول دیا، اس میں سارے چیفز سے بیٹھے، ایئر چیفز بیٹھے تھے. تو میں نے اس وقت کرنٹ ایئر چیف سے پوچھا، میں نے کہا فوج میں تو 2-3-4 نظر ہی آ رہے ہیں، تو آپ کے یا ماشاء اللہ 12-13 ایئر چیف ہو. وہ کہتے ہیں ہم 3 سال کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، وہ 9 سال بیٹھے رہتے ہیں، 10 سال بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو کم نظر آ رہے ہیں. تو میں ڈاؤنڈ اپون می کہ یس دس از دا ریزن وائی دیر آر سو مینی ریٹائرڈ ایئر چیفس. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، بڑی زبردست گفتگو، لیکن بہت سی چیزیں ابھی بھی تشنا رہ گئی ہیں، لیکن کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ.